अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ग्रुप में। और आज की जो हदीस है हमारी ये भी सही बुखारी से है और इसमें हमें एक मिसाल के साथ समझाया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत और इल्म दिया है उसकी मिसाल कैसी है, एक बारिश के जैसी है जो जमीन को पहुंची। यानी एक जमीन के ऊपर बारिश हुई तो वो जमीन बहुत साफ सुथरी थी, उसने पानी को जज़ब किया, फिर उसमें से नबातात उगी तो लोगों ने फिर उससे फायदा उठाया। और दूसरी जमीन की मिसाल इस तरह से है कि उसने पानी को रोका। ठीक है, एक जमीन ऐसी थी जिसने जज़ब किया और एक दूसरी जमीन ने पानी को अमसकतिल मा कि उस जमीन ने पानी को रोक लिया। फनफ़अल्लाहु बिहा बिहन्नास फशरिबू वसक़ू वज़रअू। तो लोगों ने उससे नफा उठाया कि पिया भी, पिलाया भी। शरीबू होता है पीना, वसक़ऊ पिलाना, वज़रअू और उससे ज़राअत वगैरह करना, यानी ज़राअत के काम में उस पानी को इस्तेमाल करना। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी ज़मीन के जज़ब करने के हवाले से। और जो दूसरा ग्रुप था वो कैसा था, इन्नमा हिया क़ियान, यानी जो दूसरी ज़मीन थी व असाबत मिन्हा ताइफ़तन उख़रा, और यही चीज़ दूसरे लोगों को पहुँचा तो वो ऐसी थी जैसे एक चटियल मैदान होता है जिसने ना तो पानी को रोका और ना ही उसने उस पानी से कुछ उगाया। फ़ज़ालिका मसलु मन फ़क़िह फ़ी दीनिल्लाहि व नफ़अहु मा बअसनी अल्लाहु बिही। तो ऐसी ही मिसाल है कि लोगों के हवाले से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन को समझते हैं और फिर वो फ़ायदा पहुँचाते हैं लोगों को भी। तालिमा व अल्लमा, यानी वो सीखते हैं और फिर सिखाते हैं इस दीन को। एक ये ग्रुप है जो खुद भी फ़ायदा लेता है और लोगों को भी फ़ायदा देता है। वमसलु मन लम यरफ़अ बिज़ालिका रअसन, और जो दूसरा जिस तरह से ज़मीन की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि वो बिल्कुल चटियल मैदान है, इसी तरह कुछ लोग भी होते हैं और वो कैसे कि लम यरफ़अ बिज़ालिका रअसन, यानी जो अल्लाह की तरफ से दीन और हिदायत और इल्म है उसकी तरफ वो सर नहीं उठाते, यानी कोई तवज्जो नहीं देते। आप सर तभी उठाते हैं ना जब आपको कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है, आप उसको सीखना चाहते हैं, और जब आप इग्नोर करना चाहते हैं तो आप सर नहीं उठाते। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि उन्होंने उस चीज़ को अहमियत नहीं दी, ना उनने उसको सीखा, ना उसकी तरफ उनका दिल की कोई रग़बत हुई। वलम यक़बल हदल्लाहि अल्लज़ी उरसिलतु बिही, और उन्होंने उस हिदायत को कबूल ही नहीं किया जो मैं लेकर आया हूँ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप्स 2 लोगों के ग्रुप्स करके हमें एक बात को सिखाया गया है, समझाया गया है, और इसकी मिसाल हमें दी है एक अ, जिसमें बारिश हो और बारिश में फिर ज़मीन के किस तरह से उसको कबूल करने के तरीके होते हैं, उस मिसाल से हमें इस बात को समझाया गया है। तो हमें भी जो है, जो पहला ग्रुप है, जो इस दीन के इल्म को सीखता है और आगे सिखाता है। सिर्फ़ सीखना मकसद नहीं है, सीखे इंसान अपनी भी इस्लाह करे, अपने अंदर भी चेंजिंग्स लाए और फिर उसी इल्म को आगे लोगों तक भी पहुँचाए। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम पहले तकरीक देखेंगे हुरूफ निदा की।
اس کے بعد مدینہ بک کا 12 لیسن ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو سوالیہ کس طرح بناتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں 2 سوال تھے جو میں لاسٹ ٹائم بتانے بھول گئی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا ذہب اور خرجہ کے بیچ میں ڈفرنس پوچھا تھا۔ اصل میں نے اس کو دیکھا ڈکشنری میں، تو مجھے تو اس کا کوئی خاص ڈکشنری میں اس کا مفہوم یا اس کا ڈفرنس نہیں سمجھ میں آیا، لیکن مطلب وہاں پر کوئی ایکسکلوسیو چیز لکھی بھی نہیں تھی اس طرح سے کہ ذہبہ اس لیے استعمال ہوتا ہے یا خرجہ اس لیے، لیکن مجھے جس طرح سے مطلب میرے اکارڈنگ جو اس کے اندر ایک فرق مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ خرجہ جو ہے ہم جب کوئی شخص نکلتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خرج زید من الغرفتی، اس طرح سے کہ بھائی زید کمرے سے نکل گیا ہے۔ لیکن جو ذہبہ ہے، ذہبہ اس میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے کہ ذہبہ فلان، کوئی شخص چلا گیا، اور معنوی طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے روزہ افطار کرنے کی جو ہماری دعا ہے اس میں ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، تو اس میں ذهب الظمأ وابتلت العروق یعنی پیاس کا چلے جانا ایک معنوی چیز ہے، اور اس کے لیے ہم وہاں پر خرجہ کا ورڈ نہیں یوز کرتے۔ خرج الظمأ یہ جو ہے نا اس طرح سے ہم لینگویج میں نہیں کہتے کہ ایک معنوی چیز ہے اس کے لیے ہم خرجہ کا ورڈ نہیں یوز کرتے۔ تو مجھے تو اس میں یہ چیز ایک فرق کی محسوس ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہیں سے کوئی اس کا کوئی پوائنٹ ملا نہیں۔ اور ایک اسٹوڈنٹ نے اگزامپل پوچھی تھی لاتا کی، تو لاتا کی جو مثال ہے وہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ کے اوپر آئی ہوئی ہے، سورۃ صاد میں ہے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس، تو یہاں پر یہ لاتا کی ایک مثال ہے پورے قرآن مجید میں، اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ اسلوب بہت کم استعمال ہوتا ہے، لینگویج میں بھی یہ اسلوب کم استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارے 2 سوال تھے، اب ہم اپنی اورل اسیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سسٹر نجف ہے، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جیسے یہ ورڈ ہے المؤمنون، تو اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عدد کے اعتبار سے اس کو ہم کس کیٹیگری میں لے کر آئیں گے عدد کے اعتبار سے؟ یہ جمع میں آئے گا، ہاں جی، جمع میں آئے گا، اور جمع کی کون سی قسم میں آئے گا؟ یہ مذکر جمع۔ جمع کی 2 اقسام ہم نے پڑھی تھی نا، ان 2 اقسام میں سے کہاں آئے گا؟ کیونکہ مذکر جو ہے وہ جنس ہو جاتا ہے۔ جی ہاں جی، تو جمع کی 2 اقسام میں سے کس قسم میں ہوگا یہ؟ جمع کی اقسام تھی سالم اور مکسر، تو یہ جمع سالم میں سے ہے۔ یہ سالم میں آئے گا، جی بالکل۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ شدیدن جو ہے اس کو آپ بتائیں جنس کے اعتبار سے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ جیسے جنس میں ہم نے مذکر اور مؤنث، مذکر میں آئے گا۔ ہاں جی بالکل مذکر میں آئے گا، اور یہ دونوں ورڈز ہم کس مرکب میں جو مرکبات ہم نے پڑھے تھے ان میں سے کس مرکب میں یہ آتا ہے؟ زلزالاً شدیدہ،
یہ مرکب توصیفی میں آئے گا. ہاں جی یہ مرکب توصیفی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ورڈ ہے طائفہ یہ جنس کے اعتبار سے کس کیٹیگری میں ہوگا؟ یہ مؤنث میں آئے گا. ہاں جی. اور اسی سیم ورڈ کا اگر ہم اعراب دیکھیں تو وہ ہم کیا کہیں گے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی عربی حالت رفع. رفع ہے. ٹھیک. اوکے. اوکے. المقوعین سوری المعوقین. المعوقین ورڈ ہے. اس کو آپ بتائیں کہ یہ وسعت کے اعتبار سے کس کیٹیگری میں ہے؟ جیسے وسعت میں ہم نے دو اقسام دیکھی تھی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. جی. ہوں یہ معرفہ میں آئے گا. ہاں جی معرفہ میں آئے گا. اور معرفہ کی جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے ہم کیا کہیں گے، اس کو کس قسم میں ڈالیں گے؟ ہم نے معرفہ کی کچھ اقسام تو دیکھی ہیں، کچھ نہیں دیکھی. لیکن جو کچھ اقسام ہم نے دیکھی ہیں جیسے اسماء اشارہ ہیں اس کے اندر، یا ضمائر ہے، علم ہے، معرف باللام ہے، کچھ اقسام ہم نے دیکھی ہیں. تو اس کو ہم کس قسم میں ڈالیں گے؟ اشارہ میں تو نہیں آئے گا، یہ معرف باللام میں آئے گا. ایگزیکٹلی یہ معرف باللام میں ہوگا. اور عدد کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کس کیٹیگری میں ہوگا؟ یہ جمع میں ہے. ہاں جی جمع کی کون سی قسم؟ یہ جمع سالم میں آئے گا. ہاں جی جمع سالم میں. اور اگر ہم اس کا اعراب دیکھیں تو یہ کس ممکنہ صورت میں ہو سکتا ہے؟ حالت نصب ہے. ہاں جی حالت نصب یا حالت جر میں. ابھی یہ چونکہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے ابھی اسپیسیفکلی تو آپ لوگ اس چیز کو نہیں بتا سکتے کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے. جی. لیکن ہم نے ابھی پڑھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دو ممکنہ صورتیں اس حالت میں ہو سکتی ہیں جب ہمارے پاس یا نون اینڈ میں آ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب اوکے اور ہم کیا دیکھیں؟ جی یہ ورڈ ہے، اس کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس مرکب میں آتا ہے. یہ ورڈ قلوبہم. قلوبہم جو ہم نے مرکبات پڑھے ہیں نا، جی. اشاری، توصیفی، اضافی، جاری، عطفی. فی کے ساتھ بتانا ہے یا قلوبہم صرف بتانا؟ صرف قلوبہم.
یہ اس کے ساتھ ہے ضمیر کے ساتھ. جی جی یہ ضمیر کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ کس مرکب کی کیٹیگری میں آئے گا؟ اشاری نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اشارہ نہیں ہے. توصیفی میں جو ہمارے پاس صفہ موصوف ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. جاری میں ہمارے پاس حرف جار ہونا ضروری ہے. عطفی میں ہمارے پاس حرف عطف ہونا ضروری ہے. یہ جاری نہیں نہیں، اصل میں ہم فی کو نہیں دیکھ رہے، ہم صرف قلوبہم کو دیکھ رہے ہیں. جی. یہ ہمارے پاس اضافی ہے، ان کے دل، کیونکہ اس کے بیچ میں ایک تعلق پایا جا رہا ہے. جی. اوکے. اب ہے ہمارے پاس سسٹر ہانی. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے تو یہاں پہ آپ اس ورڈ کا صرف اتنا پورشن دیکھیں، لی ازواجی، اس کو ہم کس مرکب میں لے کر آئیں گے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے. اجر عظیم، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. اور اگر اجرن کو آپ عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو آپ کیا کہیں گی؟ واحد، تثنیہ، جمع میں سے کس؟ تثنیہ. جی تثنیہ ہے. جو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے نا تنوین. جی. ہاں، تثنیہ کی ہمارے پاس کیا علامات ہیں اینڈ میں جو آتی ہیں؟ الف نون ہوتا ہے یا پھر فتحہ یا نون ہوتی ہے، تو یہ تثنیہ کی کیٹیگری میں تو نہیں ہوگا. اجرن جو ہے وہ ہمارے پاس واحد ہے، اور اجور ورڈ جو ہے وہ اس کی پلورل ہے، اور اجرانی یا اجرینی جو ورڈ آئے گا وہ پھر ہم اس کو لے کر آئیں گے تثنیہ میں. جی. اوکے. ٹھیک ہے. ضعفین، اس ورڈ کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اعراب میں کس اعرابی حالت میں ہو سکتا ہے؟ نصب یا جار. نصب یا جر، ان دونوں میں سے کسی ایک حالت میں ہو سکتا ہے. فاحشۃ مبینۃ، یہ ہمارے پاس کون سا مرکب ہوگا؟ مرکب توصیفی. توصیفی. اوکے، یہاں پہ دیکھیں یہ کون سا مرکب بنے گا؟ اجروہا. مرکب اشاری. مرکب اشاری میں ہمارے پاس اسماء اشارہ کا ہونا ضروری ہے. یہ کون سا مرکب ہوگا؟ یہ مرکب اشاری نہیں ہو سکتا. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی. ہاں بالکل، یہ مرکب اضافی ہے.
Okay. वल्मुमिनीना, इसमें हम नहीं, बल्कि आप ऐसा करें, मुझे ये बताएं कि अल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमाती वल-मुमिनीना वल-मुमिनाती, ये हमारे पास कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इदाफी, नो सॉरी, मुरक्कब इजाफी नहीं है, कोई और मुरक्कब? मुरक्कब तौसीफी, नहीं, फिर से गौर करें इसको। तौसीफी में आपके पास सिफा मौसूफ होते हैं ना, और जी बगैर हर्फ अतफ के होते हैं। जी, जब और अतफ आ जाता है, मुरक्कब अतफी हो जाता है। एग्जैक्टली। वाव के ठीक, आने से, जी बिल्कुल। जब वाव आ गया तो फिर वो जो है फॉर श्योर हमारे पास मुरक्कब अतफी हो जाएगा। अच्छा, व खातमन नबिय्यीना, ये हमारे पास कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी, नहीं, मुन्नबी, देखिए खातम जो है वो वाहिद है, खवातीम जो है वो उसकी प्लूरल होती है, और अन्नबीयीन अदद के एतबार से जमा में है, तो इनका अदद मैच नहीं हो रहा एक दूसरे से। जी ये हमारे पास कौन सा होगा? मुरक्कब इदाफी। ये जी, और खातम को अगर हम जिन्स के एतबार से देखें तो ये किस किस्म में जाएगा? मुज़क्कर, मुज़क्कर में, बिल्कुल। और अभी देखते हैं हम, अज़्ज़ुलुमात, इसको हम देखते हैं कि ये वुसअत के एतबार से किस कैटेगरी में है। मारिफा, हाँ जी, मारिफा की कौन सी किस्म में से है? मारिफा की जैसे हमने अक़साम पढ़ी हैं, इसम इसमें अलम। अलम, इसमें अलम, इसम अलम में जो है ना नाम आते हैं, जैसे आप कह दें खदीजा, ज़ैनब, या मुल्कों शहरों के नाम होते हैं। इसके शुरू में जो हमारे पास अलामत आ रही है ना अल की, तो ये मुअर्रफ बिल्लाम में आता है। जी ओके। और जैसे अलिफ ता हमारे पास होती है एंड में, जी, इसको छोड़ दें। हम्म, ये जो अज़वाज का वर्ड है, इसको जी, हम अदद के एतबार से किस कैटेगरी में रखेंगे?
प्लूरल हाँ प्लूरल होगा. और जमा की किस किस्म में आएगा ये? मकसूर मकसूर में, बिल्कुल. ओके. अब है हमारे पास सिस्टर किरण. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ओके. यूनू, इस वर्ड को अगर हम अदद के एतबार से डिफाइन करें तो ये किस किस्म में जाएगा? जमा जमा में. और जमा की कौन सी किस्म में? जमा मकसूर. जमा मुकस्सर, ठीक. अम, और अगर हम इसका एराब डिफाइन करें तो ये किस एराबी हालत में है? हालत रफ. हालत रफ में है. ओके. ये जो यमीनु का है, ये किस मुरक्कब में होगा? मुरक्कब जमीन का मुरक्कब तौसीफी. नहीं मुरक्कब इदाफी. इदाफी, बिल्कुल. ठीक. इसके बाद वराई हिजाब, ये कौन सा मुरक्कब होगा हमारे पास? मुरक्कब तौसीफी. नहीं वरा मुरक्कब अतफी. ये वाला जो वाव है ना, ये इस वर्ड का हिस्सा है. ओके. वराई, वराई होता है पीछे. मुरक्कब इशारी. ये हमारे पास मुरक्कब इदाफी है. इदाफी. ओके. ओके. शैइन को हम जिन्स के एतबार से किस कैटेगरी में रखेंगे? मोनस. लेकिन क्यों? या की वजह से. असल में जो हमजा होता है ना, वो हमारे पास अलिफ ममदूदा अच्छा हमने ओके. तो मुज़क्कर. मुज़क्कर होती है, बिल्कुल. ये ओके. ओके. अल मुनाफिकूना, इसको हम एराब के एतबार से किस कैटेगरी में लेके आएंगे? कौन सी इसकी एराबी हालत होगी? हालत रफ. हालत रफ. और अदद के एतबार से हम क्या कहेंगे? ये किस कैटेगरी में है? जमा सालिम. जमा सालिम, बिल्कुल. अल मदीना, ये वर्ड जिन्स के एतबार से किस कैटेगरी में आता है?
مونس. مونس میں. اور سنت اللہ، اس کو ہم کس مرکب میں لے کر آئیں گے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اوکے. ضعفینی، یہ عدد کے اعتبار سے کس کیٹیگری میں ہوگا؟ جمع. جمع کے لیے جو ہے نا ہماری علامت ہوتی ہے کسرہ یا نون، تو یہ تسنیہ. اچھا تسنیہ. کیونکہ اس میں فا پہ فتحہ ہے. ہاں جی. اوکے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکن. جزاک اللہ خیر. یا کی. اوکے. اب ہمارا لیسن ہے ہمارا کیف حالک یا بنتو، مطلب ہے کہ تمہارا کیا حال ہے. I'm sorry، میرا خیال ہے ہمیں پہلے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، تطبیق کرنی چاہیے، اس کے بعد ہم ادھر آئیں گے. یہاں پر ہمارے پاس حروف ندا ہے. جیسے ہم نے حروف ندا کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب وہ معرف باللام نہیں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ یا لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ معرف باللام ہوتا ہے تو مذکر ہونے کی صورت میں یا ایوہا اور مؤنث ہونے کی صورت میں یا ایتھا. جیسے یا ایوہا الرسول اور یا ایتھا البنت، معرف باللام کی صورت میں یا ایوہا یا ایتھا، یہ ہم حروف ندا کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو مضاف الیہ کی کیٹیگری آتی ہے جب منادا کے طور پہ، تو اس کے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں، یا لگاتے ہیں، لیکن جو ہمارا مضاف ہوتا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. جیسے یا عبد اللہ مثال کے طور پہ. تو اس کی تطبیق اگر ہم قرآن مجید سے دیکھیں تو اس میں ظاہرہ یہ ہر صفحے پہ یا 2-3 صفحوں کے بعد ہمیں ملنا مشکل ہے. تو یہاں پہ ہمیں کافی ساری مثالیں اس کی جو ہے ایک جگہ کے اوپر مل رہی ہیں. جیسے یہ مثال تو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھی بھی تھی، بک میں بھی موجود ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اس میں چونکہ یوسف حالت رفع میں ہے، اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یا تھا جو کہ حذف ہو چکا ہے، جو کہ موجود نہیں ہے یہاں پر. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ وَمِنْ أَمْثِلَةِ حَذْفِهِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، کہ یہاں پر یہ جو 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں، اس میں ہمارے جو حرف ندا ہے وہ محذوف ہے. لیکن اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن میں جائیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں اے یوسف کر کے ہی اس کا جو ترجمہ ہے وہ آتا ہے. پھر اس کے بعد قول ابن امہ، تو یہاں پر بھی جو ابن ہے وہ چونکہ حالت نصب میں ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یا جو ہے وہ محذوف ہے. جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قصے میں آیا تھا نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہ لوحات لینے کے لیے 40 دنوں کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے. تو ان کے جو قوم تھی اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو وہ جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور وہ غضبناک ہوئے، تو اس پہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کا جو جواب تھا یہ وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ قول ابن امہ
قول ابن امی شاید ہوگا یا اما، اس پہ اعراب نہیں ہے تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا، لیکن ابن جو ہے وہ حالت نسب میں ہے کہ میری قوم نے جو ہے وہ مجھے بہت ہلکا سمجھ لیا، استضعفونی، مجھے بڑا کمزور سمجھا انہوں نے. اوکے، پھر یہاں پر یا ایوہا کے حوالے سے ہمارے پاس جو مثال ہے، یہ چونکہ الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس لیے الذین، الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے یا ایوہا اس کے ساتھ آ رہا ہے، یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک اور مثال ہے، یا ایوہا الناس اعبدوا ربکم. اور ہاں یہاں پر ہمارے جتنے بھی وہ آ رہے ہیں منادا، وہ سب کے سب مفرد ہیں اور معرف باللام کے ساتھ ہیں. یا ایوہ الرسول، سورۃ المائدہ کی مثال ہے یہ. یا ایوہ النبی، یہ سورۃ الانفال سے ہے. پھر یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، تو یہ سورۃ الانفطار سے ہے. پھر یا ایوہ الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ سورۃ الانشقاق سے ہے. تو یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں یا ایوہا سے. یہاں پر دیکھیں یا بنیہ مثال آ رہی ہے. یہ اب ہمارے پاس جو ہے نا مضاف مضاف الیہ ہے کہ اے میرے بیٹے، کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ یا جو آ رہی ہے یہ ہمارے پاس میرے کے لیے ہے یا متکلم ہے. اوکے، اس کے علاوہ جو یا ابتی بھی جو ہے نا، ابتی میرے والد کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب ہے جو استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہوگا. باقی جو مثالیں ہیں وہ سب مفرد ہیں، اس میں ہمارے پاس مرکب کوئی نہیں ہے. ٹھیک، اوکے. اب یہ یا موسیٰ، یہاں پر یہ مبنی آ رہا ہے جو کہ حالت رفع میں ہے. اور یا نوح، یہ سب ہمارے پاس مثالیں جو ہیں وہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے جو مؤنث کے ساتھ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ یہاں پر چونکہ نفس مؤنث ہے، سوائے مؤنث الف لام کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے یا ایتھا اس کے ساتھ آیا ہے. اوکے، تو یہ ہمارے پاس ہو گئی حرف ندا کے ساتھ مثالیں. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا لیسن. کیف حالک یا بنتو، کیفہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک استفہام کے لیے ایک ادات استعمال ہوتی ہے. اسماء استفہام میں سے یہ ہے، جیسے آ اور حل ہے، یا من استعمال ہوتا ہے، تو ما استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کیفہ بھی ہمارے لیے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کیفہ مطلب کہ کیسا ہے. حالو کا تمہارا حال، یا بنتو اے بنت، یہ اب ہمارے پاس یا آ گیا ہے، اور یہ چونکہ معرف باللام نہیں ہے تو اس لیے اس کے ساتھ یا کا استعمال ہوا ہے، جو ابھی ہم نے حرف ندا کا ٹاپک دیکھا ہے.
لا انا بخیر والحمد للہ. انا بخیر یہ پھر ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے مبتدا اور بخیر خبر والحمد للہ. اور یہاں پر یہ بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے الحمد للہ مبتدا اور خبر. انا بخیر میں خیر خیریت سے ہوں والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. من این انتی. اب یہاں پر جیسے اس سے پہلے ہم جو فیملیئر ہے وہ مذکر سے انتا، اور یہاں اس کنورزیشن میں چونکہ بنت ہے تو اس لیے جو ضمیر ہے وہ انتی کی استعمال ہو رہی ہے. من اینا انتی کہ تم کہاں سے ہو. اب یہاں پر من اینا چونکہ آیا اس لیے اس کی جو نیشنلٹی ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ صرف اینا آتا ہے تو آپ نے بتانا ہوتا ہے ویئر کے اکارڈنگس کہ آپ نے کہاں ہے آپ اس وقت. لیکن جب من اینا آ جائے گا تو پھر نیشنلٹی. انا من سوریا، میں سوریا سے ہوں. سوریا میرا جہاں تک خیال ہے شام کو کہا جاتا ہے. شام کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے بالکل. مسمکی، تمہارا نام کیا ہے. اسمی آمینتو، میرا نام آمنہ ہے. یہ بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے جس میں اسمی آمینتو میرا نام مبتدا اور آمینتو خبر ہے. این ابو کی، تمہارے ابو کہاں ہیں. اب یہاں پر صرف اینا کا استعمال ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ ویئر کر کے اس کا ہوگا آنسر. ویئر از یور فادر. تو ابھی ہونا فی المدینۃ المنورۃ ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویۃ. ابھی فی المدینۃ المنورۃ، ابھی مبتدا اور فی المدینۃ المنورۃ جو ہے وہ خبر ہو جائے گی. اور ہونا جو ہے یہ ہمارے پاس ظرف ہے. یہاں مطلب ایک جگہ کو جو ظرف زمان اور ظرف مکان کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہاں کے لیے ہیں کہ میرے ابو یہاں ہیں فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں. اور مفتش بولتے ہیں ایگزامینر کو کہ وہ سیکنڈری اسکول میں ایگزامینر ہے. تو ہوا مفتش یہ مبتدا اور خبر ہو جاتی ہے، اور فی المدرسۃ الثانویۃ یہ متعلق خبر ہو جائے گا کیونکہ جار مجرور کی ترکیب میں آ رہا ہے. وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور تمہاری امی کہاں ہے. ہی ایضاً ہونا یعنی وہ بھی وہی ہے، مدینہ میں ہی ہے. ہی طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، وہ ڈاکٹر ہے. یہ ہوتا ہے مستشفی الولادہ میٹرنٹی وارڈ کا جو حصہ ہے نا. ہاسپٹل میں بہت سارے پورشنز ہوتے ہیں یا بلاکس ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس جگہ پہ ڈاکٹر ہیں. ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك. اب اس ایک سینٹنس میں دو سوال ہیں. ومن هذه الفتاة التي معك، یہ کون لڑکی ہے جو تمہارے ساتھ ہے. التی ہمارے پاس اسم موصول ہے جس کا ٹاپک ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور التی مؤنث کے لیے. اب چونکہ یہاں پر الفتاۃ جو کہ مؤنث ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس لیے التی، وہ جو یعنی وہ جو مؤنث تمہارے ساتھ ہے. اس کا اس طرح سے مطلب ہوگا کہ یہ مؤنث کے لیے ہے. اہی اختکی، کیا یہ تمہاری بہن ہے. اب یہاں پر یہ جو ہذہ الفتاۃ ہے یہ اسم اشارہ ہے. لا ہی بنت عمی، نہیں یہ میرے چچا کی بیٹی ہے.
عم جو ہے وہ چچا کو کہتے ہیں، اور عمی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بنت عم بھی مضاف مضاف الیہ ہے. تو ہیا مبتدا اور بنت عمی جو ہے وہ خبر ہے. مسموہا، اب یہاں پر جو ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے وہ غائب کے لیے ہو رہا ہے اور مؤنث کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ جو ساری کنورزیشن ہے یہ آمنہ سے ہی ہو رہی ہے. مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، تو اس کا نام فاطمہ ہے. یہ بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ مبتدا خبر. اہی زمیلتو کی، کیا وہ تمہاری کلاس میٹ ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال ہے، جو ہے وہ استفہام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ہیا مبتدا اور زمیلتک جو ہے وہ خبر ہے. لا انا فی المدرسة المتوسطة وهي فی المدرسة الثانویة. نہیں، میں مڈل اسکول میں ہوں، اور جو فاطمہ ہے وہی یہ یہاں پر جو غائب کا سیغہ ہے یہ فاطمہ کے لیے یوز ہو رہا ہے، وہ جو ہے وہ سیکنڈری اسکول میں ہے. فی المدرسة الثانویة. الکی اختن، کیا تمہاری بہن ہے؟ اب یہ سوال جو ہے وہ آمنہ سے ہو رہا ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جو ضمیر ہے وہ کاف کی استعمال ہو رہی ہے، حاضر کی استعمال ہو رہی ہے. جب ضمائر غائب کے استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب ہے فاطمہ کی بات ہے، اور جب ضمائر حاضر کے استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹ کنورزیشن والی بندے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اس کنورزیشن میں فاطمہ ہے. لا مالی اختن، کہتی ہے کہ نہیں، میری کوئی بہن نہیں ہے. اب یہاں پر یہ ہمارا جو ہے وہ جملہ منفی جملہ ہے. لا ما یہ دونوں نہیں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لی اختن میری بہن. الکی اخن، کیا تمہارا بھائی ہے؟ اب یہاں پر یہ جو لکی اخن ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں، تو ہمارے پاس استفہام کے لیے ہو گیا، تو اخ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور لکی چونکہ جار مجرور ہے اس لیے یہ خبر ہوگی جو کہ مقدم ہے. اور اس میں بھی پھر آپ یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ جو اخ ہے وہ چونکہ مؤخر ہے اس لیے یہ نکرہ کی صورت میں آ رہا ہے، نہیں تو ہماری جو مبتدا ہوتی ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتی ہے اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. نعم لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. اس میں بھی اخن کبیر مبتدا ہے اور لی جو ہے وہ جار مجرور خبر پہلے آ گئی. وہو طالب بالجامعۃ، ہوا مبتدا، طالب خبر، اور یہ بالجامعۃ متعلق خبر، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں. ومن هذا الطفل الذي معك، اور یہ بچہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ تو اب یہاں پر الطفل ہے اس لیے الذی کا استعمال ہوا ہے. اوپر ہمارے پاس فتات تھی جو کہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں الذی التی کا ورڈ استعمال ہوا تھا. وابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. ہوا مبتدا، ابن اخی یہ خبر ہے. مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. امکی فی البیت الآن، امکی فی البیت الآن، کیا تمہاری امی اس وقت گھر میں ہے؟ یہاں پر بھی جو امک ہے وہ مبتدا ہے اور فی البیت جو ہے وہ خبر ہے، اور الآن ہمارے پاس ظرف ہے. لا ذهبت الى المستشفى، نہیں وہ گئی ہوئی ہے ہاسپٹل میں. اب جیسے فیل تھوڑا تھوڑا انٹروڈیوس ہو رہا ہے ان چیپٹرز میں، تو خرج، جلس، ذهب، اور یہ والے جو افعال ہیں جن میں آپ کو صرف 3 لیٹرز مل رہے ہیں، 3 حروف کے اوپر یہ مشتمل ہیں، اور تینوں پہ نارملی فتحہ آپ کو مل رہی ہے. تو یہ جو 3 حروف ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سینٹر والا لیٹر ہے نا وہ کبھی فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کسرہ کے ساتھ، کبھی دمہ کے ساتھ، لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ 3 حرف آپ کے پاس جب ہوتے ہیں تو یہ
واحد مذکر غائب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ کا تھرڈ پرسن جو کہ مذکر ہے اور غائب ہے، تھرڈ پرسن اور غائب تو ایک ہی چیز ہے نا، اور مذکر، اس کے متعلق جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تب آپ کہتے ہیں ذہبا، خرجا، جلسا، اس طرح سے. اور جب اس کے اینڈ میں تا ساکن ایڈ ہو جاتی ہے، ذہبت، خرجت، جلست، تو یہ پھر بن جاتا ہے مؤنث غائب بن جاتی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. تو آپ اس سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو تا ساکن ہے وہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے. جو مین، کیونکہ یہ روٹ ورڈز ہے نا، زال، ہا اور با، یہ جو تین لیٹرز ہیں، یا خرجہ میں خا، را، جیم، یہ 3 لیٹرز آپ کے جو ہیں یہ روٹ ورڈز ہیں، اور جلسہ میں جیم، لام اور سین یہ روٹ ورڈز ہیں. تو ان 3 روٹ ورڈز کے بعد جب تا ساکن آخر میں آتی ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کی نشانی ہوتی ہے، وہ واحد مؤنث غائب کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو لا ذهبت الى المستشفى، نہیں وہ مستشفى گئی ہیں، ہاسپٹل گئی ہیں. مستشفى جو ہے وہ ہاسپٹل کو کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے تمرین، اقرأ واکتب کیف حالک یا ابی، آپ کا کیا حال ہے اے میرے ابو، کیف حالک یا امی، آپ کا کیا حال ہے اے میری امی، این ابنک یا زینب، کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے اے زینب. اب یہ زینب سے سوال کیا جا رہا ہے. ذهب الى المسجد، وہ مسجد گیا ہے. اب یہاں پر ذهب جو کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. این بنتک یا آمنۃ، کہاں ہے تمہاری بیٹی اے آمنہ. ذهبت الى المدرسة، وہ مدرسہ گئی ہیں یعنی اسکول میں. تو یہاں پر ذهبت استعمال ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ ابن کے متعلق یہاں پر کوشچن ہو رہا تھا، تو ابن کے بارے میں جب بتانا تھا تو وہ ذهبا، کیونکہ وہ تھرڈ پرسن ہے. یہ جو 2 کنورزیشن چل رہی ہے یہ کسی اور بندے کے ساتھ کے بیچ میں چل رہی ہے، اور ابن یہاں پر غائب ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ذهبا کا صیغہ آیا. اور سیم یہاں پر بھی یہی کیس ہے کہ بنت غائب ہے، جو حاضر میں 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ اور لوگ ہیں، تو یہ جو بنت ہے یہ غائب ہے، اس لیے ذهبت کا صیغہ استعمال ہوا یہاں پر. لمن هذه الساعة الجميلة، هذه الساعة یہ ہمارے پاس مرکب اشاری ہے، اور الساعة الجميلة مرکب توصیفی، کہ یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے. اہی لک یا فاطمہ، کیا یہ تمہاری ہے اے فاطمہ. نعم ہی لی، پھر اس کا جو جواب ہے نعم، ہاں یہ میری ہے. هذا قلمك یا محمد، یہاں پر بھی هذا مبتدا ہے، قلم کا خبر ہے، اور یا محمد جو ہے وہ حرف ندا اور منادا ہے ہمارے پاس، جس میں یہ منادا حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ مفرد ہے یعنی مرکب کی صورت میں نہیں ہے. کیا یہ تمہارا پین ہے اے محمد. لا هذا قلمك انت، نہیں یہ تمہارا قلم ہے. اب یہ جو ہے نا یہ انت، یہ سٹریس کے لیے ایک اسلوب ہے جس میں تھوڑا سا سٹریس پیدا کیا گیا کہ هذا قلمك انت، کہ یہ تمہارا ہی پین ہے. تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير، کہ یہ جو خوبصورت سی گاڑی ہے، التي خرجت جو ابھی نکلی ہے، من المدرستی اسکول سے، للمدیری یہ مدیر کی ہے، ہیڈ کی ہے. اب یہاں پر یہ تلک السیارہ مرکب اشاری ہے، اور السیارۃ الجمیلۃ مرکب توصیفی ہے.
اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خرجت الآن کا ورڈ ہمیں مل رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس دو ساکنین اکٹھے ہو رہے ہیں، خرجت اور الآن. یہ الف تو چونکہ یہ وصلی ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ڈراپ ہو جائے گا، اس کو ہم پروناؤنس نہیں کریں گے، تو اس تا کو ہم نے کسرہ دے دی. التقاء الساکنین میں ہمارے پاس جو ہے نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پہلا والا لیٹر ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ ساکن ہے، اس کو بعض دفعہ فتحہ دی جاتی ہے، بعض دفعہ کسرہ دی جاتی ہے. جیسے من اگر آ جائے تو من الفصل نون فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور خرجت میں ہم تا کو کسرہ دیتے ہیں، خرجت الآن. تو یہ پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اہل زبان اس کو کس طرح سے فتحہ یا کسرہ دے رہے ہیں کس ورڈ میں. تو یہ ویسے تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ساکن سے بیفور کیا لیٹر ہے. من میں آپ دیکھیں کسرہ تھی تو اس لیے نون کے اوپر فتحہ آ گئی، جیم پہ یہاں فتحہ ہے اس لیے یہاں کسرہ آ گئی، کیونکہ دو ایک جیسے پڑھیں گے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. من الفصل تھوڑا سا عجیب لگے گا اس لیے من الفصل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس میں اہل لغت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کس طرح سے اس ورڈ کو ڈیل کر رہے ہیں. انت مہندس یا سیدی، کیا تم انجینئر ہو؟ سیدی بولتے ہیں نا، مطلب آپ رسپیکٹ کے لیے بولتے ہو. ویسے تو سید لیڈر کو کہا جاتا ہے نا، جس کو آپ فالو کر رہے ہو، لیکن ذرا رسپیکٹ میں بھی یہ بولا جاتا ہے یا سیدی. لا انا طبیب، نہیں میں ڈاکٹر ہوں. انتی طبیبۃ یا سیدتی، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ لا انا مدرسۃ، لا نہیں میں ٹیچر ہوں. مدرسۃ جو ہے وہ ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوکے، تو آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو ہم پھر وہ نیکسٹ چیپٹر رہ گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. بشرا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی جی 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 حاضبنا اور حاضہ بنتو کا، یہ حاضہ بنتو کا میں مطلب حاضہ کا جو زا ہے وہ با کے ساتھ نہیں، انہوں نے یہ اوپر تھوڑا سا اوپر جی یہ اینا ابنو کی، اور یہ اینا بنتو کا، یہ اس کا نون ہے وہ با کے ساتھ ملا ہے، اینا ابنو، اس کا نہیں ملا. اس کی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی. ہاں جی، اس لیے کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا ابن ورڈ ہوتا ہے جس کا الف حمزۃ الوصل ہے، اس لیے جب اس کے پیچھے کوئی بھی ورڈ ہوگا تو ہم نے اس کو اس سے جوائن کرنا ہے اور حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دینا ہے. اگر ایک سینٹینس ابن سے سٹارٹ ہوگا تو ہم الف کو پروناؤنس کریں گے، اگر ابن کا ورڈ ان بٹوین آف سینٹینس آ رہا ہے تو یہ الف ڈراپ ہو جائے گا، ای نبنو کی. لیکن جو یہاں پر ورڈ آ رہا ہے یہ بنت ورڈ ہے، اس کے شروع میں حمزۃ الوصل نہیں ہے، اس لیے ہمیں نون کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینا بنتو کی، بنت جو ورڈ ہے وہ حمزۃ الوصل کے بغیر ہے، اس لیے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی. اوکے، ایاکی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اجر عطا